हेलो। हाँ जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब भाई बोल रहे हैं, दिल्ली वाले? जी जी हाँ, ये आफ्ताब भाई, ये व्हाट्सएप पे आपकी पोस्ट हमने एक पढ़ी थी, मसलक कौन सी के पोस्ट? आला हजरत के ताल्लुक से, जो आपने कौन सी भेजी पोस्ट? थी। जो व्हाट्सएप पे आप वो अपनी भेजते रहते हैं ना, वही मसलक के आला हजरत ग्रुप की पोस्ट है। मतलब के आला हज़रत की ग्रुप पोस्ट पे कौन सी पोस्ट कर ली तुम? वही अच्छी अच्छी बातें कुरान हदीस वाली। बोल कौन रहे हो? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला? जी हाँ बोलो। हाँ, तो यही जानना था कि भाई जो अहले सुन्नत हैं, अपन लोग तो अहले सुन्नत हैं ना, तो अच्छी बिदत करना अपने वहाँ जायज है कि नहीं जायज है? क्या? अच्छी बिदत करना, जो बिदत हसना होती है, यानी कि जी अच्छी बिदत, तो दीन में अच्छी बिदत करना अपन लोग के वहाँ जायज है या नहीं? पहले तो अपना नाम तो ही बताओ, तुम अब्दुल्ला बोल ही ना रहे हो। अरे भाई, अल्लाह का बंदा बोल रहा हूँ। अल्लाह का बंदा बोल रहे हो, अहले हदीस बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, तो अहले सुन्नत मैंने अपने आप को बताया तो। अहले सुन्नत का तो एक ही नाम है, अहले हदीस। कि अप्पू खान बोल रहे हो ना, सीधे सीधे क्यों ना बोल रहे? तो भाई बोला ना, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अप्पू खान भी तो अल्लाह का बंदा हुआ। अरे तो अब अप्पू एक खान एक गाओ चीज ना, का खोल अब्दुल्ला खोल के अब्दुल्ला ऐसे बताएंगे क्या मानो वो। आपको? अरे अब ये अब मैं गया आपका अपना टाइम नहीं, मैं तो आप सही भी में अब, बोल लिया हो या नहीं भी आप बोल भी लिया, अगर सही अल्लाह भी को बोल लिया मानते हो तो आप भी अल्लाह के बंदे हो, आप भी अब्दुल्ला हो। हो। हाँ। हम्म। तो कोई चलिए आलिम नहीं खैर, ये मिल गया सब तुम्हें? बातें हटाइए। अच्छी बिदत करना ना ये आपके बताओ, वहाँ ये जायज है कि बताओ, नहीं? एक मिनट ये बताओ, जो है जी जैसे तुम्हें कोई आलिम नहीं मिल रहा, उसमें तो पोस्ट में तो नंबर भी है, उनसे क्यों नहीं बात कर दे? नहीं, उन सबसे बात की, वो सब बेचारे फोन काट के भाग जाते हैं, तो हमने सोचा भाई जो पोस्ट कर रहा है, हो सकता है अच्छा वो जो पोस्ट फोन काट के पढ़ता है, उसके भागते हैं कुछ उनसे बात समझ में आ करते रहा है कि नहीं। हैं? नहीं, जैसे अगर तुम फोन काट के जो भागते हैं, तुम जी फोन जी। काट के किसी का नहीं भागते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे भी भाई मैं तो बहुत ही प्यार से बात करता हूँ, इल्मी बात करना भाई हमें अच्छा लगता है, और मैं आपसे जो पूछा है बहुत ही प्यार से पूछा है, एक छोटा भाई होने के नाते, कि आपके वहाँ अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं। किसी आलिम से बात करो ना। नहीं, तो अच्छी बिदत तो आवाम भी करती है ना, खाली आ, आलिम तो करते नहीं है। तो भाई जो आप तीजा है, करते चालीसवा हो? है, छठी है, चिल्ला है, कुंडे है, बरसी है, 11वीं है, 12वीं है, ईद मिलाद, शबे मिराज, ये सब आवाम भी तो करती है ना। तो वो ये हाँ कहते हैं करती अच्छी बिदत है। तो अब है। आप एक आमी हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक अच्छी बिदत करना वो जायज है या नहीं? तो किसी आलिम से बात करो ना। नहीं, मैं किसी आलिम आलिम से थोड़ी तो ना हूँ। बहुत बात करते रहते हैं, आमी से भी तो बात करना पड़ता है कभी कदार। क्या आपने अपने ये आलिम से करना कभी पूछा कि नहीं? हूँ, आपने कभी अपने आलिम से पूछा? तो तुम बता दो, तुम करना नहीं क्यों? नहीं, पहले तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको क्या मानते हैं, जायज मानते हैं, नाजायज मानते हैं, क्या मानते हैं? ये मिसाल सवाब है। हम्म। मिसाल सवाब है। अच्छा, अच्छी बिदत करना ये इसाले सवाब है? नहीं, ये जो आपकी छठी तीस या चालीसवा जो आप कह रहे हो, ये तो हम्म। एक मिसाल सवाब है। ये साले साहब, भाई ये इसाले सवाब कहाँ है? इसाले सवाब होता तो मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बता के जाते ना। तो जिन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया। कुरान पढ़ना जायज है। हाँ हर हलाल चीज खाना जायज है। हाँ दुआएं मगफरत करना जायज है। हाँ। तो जो तीन चीजें एक साथ नहीं होती, वो गलत है। तीनों चीजें एक साथ कर लेंगे, एक ही दिन कर लेंगे तो भी जायज है। हाँ, दो ही लेकिन अगर कुरान ये को नहीं कोई होती जाके मेरे भाई वो बाथरूम अगर में और टॉयलेट में क्या होता अगर कुरान को पढ़ेगा तो ये गलत है ना। है। भाई जो कुरान है, अगर कोई उसको लेटरिन में भाई वो जाके पढ़ेगा, टॉयलेट में पढ़ेगा, तो ये तो मेरे भाई क्या आपके वहाँ जायज है? नहीं,
قرآن کو منمانے طریقے سے آپ مطلب اس کو کبھی بھی کہیں پہ بھی پڑھ لو گے، ایسا نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو میت کے سارے اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے نافع علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد۔ ان کے علاوہ تیجا، چالیسواں، فاتحہ، نیاز، ان سب کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ اور کچھ؟ ہاں تو بتائیے نا۔ نہیں اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں اور کچھ نہیں بھائی، جتنا میرے نبی نے فرمایا اتنا ہی آپ کو بتائیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ ہم لوگ زیادہ نہیں کرتے ہیں دین میں، کوئی چیز کو اپنی عقل سے ایجاد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آفتاب بھائی، اصلاح کی نیت سے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ اگر آپ نہیں ڈرتے جو ہے تو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ کرو، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ نہیں، جو کرتا ہے وہ کیسے کرنے دے بھائی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم الٹا سیدھا کام ہوتے دیکھو، برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہ روک پاؤ تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہ روک پاؤ تو کم از کم دل میں تو برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اور کچھ؟ تو اسی لیے بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کو اچھے سے بتا دیں، سمجھا دیں۔ باقی کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس میں میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ میرا کام خالی آپ تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی وہ پہنچانا تھا۔ چلو وہ پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دی جو ہے۔ لیکن اگر یہی بات کسی عالم پہ کرتے نا تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے چلیے ٹھیک ہے، میرے پیارے پہ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ مطلب جس عالم دین کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں، آپ اس سے ہماری بات کروا دیجیے گا، یہی بات ان کو بھی سمجھا دیں گے۔ نہیں، بات کوئی ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ ارے تو بھائی اب ہمیں کیا پتا کہ آپ کے نزدیک کون معتبر ہے، آپ کس کو مانتے ہیں؟ نہیں، یوٹیوب پہ جو آپ اتنی چیلنج کرتے ہو، فاروق رضوی ہو، اس سے آئے تو آپ ایک دفعہ ہی نہیں کہ میرا نام لے کے کرو۔ ان کو بھی سمجھا چکا ہوں نا، وہ تو خود ثابت ہو گئے ہیں اچھے بدعتی۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے فاروق خان صاحب کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے وہاں اچھی بدعت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے، تو میں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ آپ تو ہو گئے اچھے بدعتی۔ بھائی اچھی بدعت کرنے والا وہ ہوتا ہے اچھا بدعتی، اہل سنت سے باہر ہو گیا تو بیچارہ گالیاں دینے لگا۔ تو اب جب آپ کے عالم لوگ میرے بھائی جب جیسے سنتے ہیں دلیل حوالہ ویسے گالیاں دینے لگتے ہیں تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اچھی بدعت کا ہے نہیں؟ اچھی بدعت میرے بھائی کچھ نہیں ہے نا، بدعت ہمیشہ میرے بھائی بری ہی ہوتی ہے۔ جیسے نالے کا پانی ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے نالے کا اچھا پانی، نالے کا برا پانی۔ ارے نالے کا پانی پہلے سے گندا ہے، لاکھ اس کو میرے بھائی آپ کوئی بھی نام دے دو، اچھا برا خوبصورت کوئی بھی نام دے دو۔ تو اسی طریقے سے جو بدعت ہے دین میں وہ گمراہی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی گمراہی اور یہ بری گمراہی، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو اگر بھائی اہل سنت اہل حدیثوں میں کوئی بات ایسی لگتی جو غلط ہے، خراب ہے، تو آپ ہم کو بتائیے، ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے توبہ کر کے۔ ہم کوئی وہ نہیں ہے، حدم بھائی نہیں ہے۔ دین میں جتنے بھی کام ہیں، کئی کام تو ایسے ہوئے ہیں نا جو آپ کے اور صحابہ کے ٹائم سے جو ہے نہیں تھے، وہ ہو رہے ہیں کام، وہ اہل حدیث جیسے فار ایگزامپل جیسے سعودی عرب میں جوئے کا اڈا کھل رہا۔ ہاں تو یہ تو گمراہی ہے نا، تو اس کو ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ سعودی عرب میں اگر مان لیجیے جوئے کے اڈے کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں، اور جو یہ موویز دیکھنے کے لیے جو ہال ہیں وہ کھل رہے ہیں، تو یہ سب تو میرے پہ غلط ہیں، گناہ کا کام ہے۔ ہم کہاں اس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ ان کی اصلاح کرو نا۔ تو ان کی اصلاح کیسے کریں؟ ہم کوئی سعودی میں تھوڑی نا بھائی، ہم بھارت میں بھارتی ہے نا، تو پہلے اپنے بھارتی بھائی کی اصلاح کریں گے نا۔ ایک بات یہ بتاؤ، پہلے جو ہے اپنے فرقے کی اصلاح کرو نا۔ نہیں، فرقے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں پہلے خود کی اصلاح کرو، پھر اپنی فیملی والوں کی،
پھر اپنے آس پڑوس کی، پھر اپنے بستی والوں کی، پھر اپنے بھائی جو مطلب جو ایریا ہے شہر ہے ان کی، پھر اپنے دیش والوں کی، اس کے بعد میرے بھائی دوسرے دیش کا نمبر آتا ہے نا۔ اب ہم اپنا میرے بھائی پورا دیش ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے دیش میں بھائی ہم جو توحید ہے وہ پہنچا نہیں پا رہے ہیں اور جا رہے ہیں سعودی عرب کو سمجھانے، تو یہ سب بھی باتیں ہوتی ہیں نا۔ پہلے جو ہے ابھی کہا کہ پہلے میں چلیے ہم سعودی عرب والوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ آپ بھائی ہمارا ساتھ دیجیے، پہلے آپ نے ابھی کہا جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیجیے، بدعت سے توبہ کیجیے، دونوں بھائی لوگ انشاءاللہ سعودی عرب والوں کو سمجھائیں گے۔ بتائیے آپ ہیں میرے ساتھ؟ میں کیوں توبہ کروں گا بھائی؟ اسلام تو لیجیے مطلب آپ مطلب انڈیا کے ہو کے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، نبی کی بات آنے کے باوجود کیسے نبی کے عاشق ہیں بھائی؟ پہلے جو ہے کوئی بھی جو ہے اسلام سے توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ نہیں کیا بولے آپ؟ پھر سے بولیے پیارے بھائی۔ آپ کہہ رہے ہو توبہ کریے، تو میں تو جو ہے اسلام سے ہوں، تو کیوں توبہ کروں بھائی اسلام؟ ارے اسلام پہ ہیں تو ہم آپ کو اسلام سے بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں جو دین میں آپ نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس کو اچھی بدعت کا نام دے دیا ہے، ان سب بدعت سے توبہ کیجیے۔ اچھا، میں یہ تو ہی نہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے توبہ کیجیے۔ اچھا، تو جیسے ابھی آپ نے کہا جو ہے پہلے آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، پھر اپنی فیملی کی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو میں نے الحمدللہ خود بھی چھوڑ دیا اچھی بدعت کرنا، اور میرے فیملی والوں نے بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے جیسے ابھی جو ہے ہم اپنے گھر میں تو اٹھیں گے تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں گے اور اس کے گھر میں سب جھاڑو لے کے گھسیں گے۔ ہاں تو ہمارے وہاں تو ہو گئی نا میرے بھائی صفائی، تبھی تو آپ کے پاس ہم نے فون کیا ہے۔ کہاں ہوئی ہے جہاں پہ تمہارا فرقہ چالو ہوا ہے؟ آئیے بھائی آپ کو دکھا دیں، ہمارے گھر میں نہ کوئی میرے بھائی نظر، فاتحہ، درود، تیجا، چالیسواں، چھٹی، کنڈے، برسی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر سعودی عرب والے بدعتی ہیں، سعودی عرب والے کہاں تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی کر رہے ہیں بھیا؟ کون سے بھیا ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر، پارٹیاں ہو رہی ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، اور جو ہے ارے مجرے تو میرے بھائی انڈیا میں بھی جو درگاہ مزار آستانہ ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ڈانس کمپٹیشن، کوی سمیلن، سنگنگ کمپٹیشن، شاعری، قوالی، تو آپ اس کو نہیں روک پا رہے ہیں تو سعودی عرب کو کہاں سے روک لیں گے؟ جو غلط ہے وہ میرے بھائی غلط ہے، چاہے انڈیا میں ہو چاہے سعودی میں ہو۔ ہاں تو پہلے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلے جو ہے اپنے گھر کو صاف کریے نا، دوسرے گھر میں کیوں دوسرا گھر لے کے؟ تو سعودی عرب میرے بھائی آپ کا گھر ہوگا نا، میرا گھر نہیں ہے سعودی عرب، میرا گھر تو انڈیا میں ہے۔ سمجھاؤ گے تو تمہاری غلطی میں پہلے بتائے گا تاکہ وہ اپنی بتائے گا، پہلے تم اپنی غلطی میں سدھارو، جب تو دوسرے کو سمجھاؤ آپ کو۔ اچھا چلیے مان لیجیے کوئی میرے بھائی انسان ہے اس کے نہیں، ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے انسان ہم کو لگ رہے ہیں، تو ایک سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے میرے بھائی جس کے داڑھی نہیں ہے چہرے پہ، ٹھیک ہے، اور وہ ہم سے کہے کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے میرے بھائی 5 ٹائم کی نماز آپ پڑھا کیجئے، تو ہم اس کی جو صحیح بات ہے ہم اس کو مانیں گے یا اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے کہ پہلے تم داڑھی رکھو اس کے بعد ہم کو نماز کے لیے کہنا؟ نہیں، اگر صحیح بات ہے تو صحیح بات ہم مانیں گے، وہ بھلے ہی نماز نہ پڑھے، بھلے ہی داڑھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو اس کی بات ہے وہ تو صحیح ہے نا، تو جو بات ہے صحیح وہ ہم کو لینا ہے۔ چلو بات صحیح ہے، لیکن جو ہے جو اگر نیک کاموں کی دعوت دے گا تو اسے تو ماننا پڑے گا، آپ کو شراب یا تو ہم بھی تو آپ کو نیک کام کی دعوت دے رہے ہیں نا کہ بدعت چھوڑ کے جو سنت ہے آپ اس کا عمل کیجیے۔ پہلے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب سنت ہے تو دے گی نا، تم تو بزرگوں کو بھی گالیاں بکتے ہو، کسی سنت بھائی اگر ہم نے کسی بزرگ کو گالی دی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو میرے بھائی برباد کر دے، آمین ثم آمین۔ بھائی حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں آتی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6502۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے ولی سے بغض رکھتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو بتائیے اگر میں اللہ کے ولی کی شان میں توہین کروں گا تو کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کروں گا؟ توبہ توبہ، میں تو ولیوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو پھر یہ کون ہے جو نبیوں گمت خجرا توڑ دو کہ یہ توڑ دو معاذ اللہ؟ ارے تو گمت خجرا کوئی ولی ہے کیا؟ دیکھیے آپ سوال کرتے ہیں ولیوں کا، جواب دیتے ہیں بدعت کا۔ ارے تو وہ تو نبیوں میں جو ہے اب گمت بنانا جو ہے کہ غلط ہے۔ ہاں تو گمت بنانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، اس پر چونا لگانے سے، اس پر بیٹھنے سے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہ بات آتی ہے، یہ جو بات آتی ہے، جو حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2244 اور 2245، چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز، تو صحیح حدیث صحیح ہے۔ آپ کی جو ہے قبر مبارک کہاں؟ بھائی ابھی تو میں زندہ ہوں بھائی۔ نہیں، جو ہے اللہ کے نبی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ وہ تو عرب میں ہے نا، مدینہ میں۔ مطلب مدینے میں کس جگہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ تھا، جہاں پہ آپ کا جو کمرہ تھا، حجرہ تھا، اسی میں آپ کی قبر ہے۔ اچھا، اور اس کے برابر میں؟ اس کے برابر میں مسجد ہے۔ نہیں، 3 مزار مبارک ہے نا۔ کیا؟ 3 قبر مبارک ہے نا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اچھا، کہاں کی؟ اسی حجرے میں۔ اچھا، تو 4 دیوالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہا تھا کہ انبیاء جہاں پہ فوت ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ تھا آپ کا کمرہ، روم، حجرہ، اسی میں آپ کو دفنایا گیا۔ باقی دو نے یہ کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں پرمیشن چاہتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پرمیشن مانگی کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میں اپنے دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ان کے ساتھ ہی دفن رہوں، تاکہ جب میں اٹھائے جاؤں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جاؤں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مان لیا اور اس کو پرمیشن دے دی۔ بھائی چھت الگ ہوتی، عمارت تعمیر کرنا الگ ہوتا ہے۔ عمارت نہیں، آپ کی عمارت سمجھ میں آ رہی کیا ہے؟ جیسے میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی احمد رضا خان نے کہ میری قبر کو کچی رکھنا، زیادہ سے زیادہ 1 بالش اس کو اونچا رکھنا، تو یہ وصیت ان کی ٹھیک تھی، قبر ان کی کچی ہے، لیکن اس کے اوپر جو عمارت تعمیر کر کے اس کو درگاہ بنا دیا ہے، درگاہ اعلیٰ حضرت، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ ہم کو قبروں پہ عمارت تعمیر ہم کو نہیں کرنی ہے کہ لوگ آئے وہاں پہ بیٹھیں اور منتیں مرادے، چادر شریف، اگربتی شریف، موم بتی شریف، چونگا شریف، حلوہ شریف، یہ سب نہیں چڑھانا ہے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کہہ چلیے، آپ لوگ میرے بھائی سعودی عرب کے بارے میں بعد میں سوچیے گا، پہلے آپ جہاں انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا کی کھاتے ہیں، تو انڈیا کے بارے میں سوچیے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب والے آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے حساب دینا، آپ کو اپنی زندگی کا حساب آپ کو خود ہی دینا ہے نا۔ تو سعودی عرب والے دکھتی ہیں یا نہیں ہے؟ سعودی عرب والے کوئی دودھ کے دھلے تھوڑی نا ہے، وہاں پہ بھی گمراہی ہے، ہر جگہ گمراہی ہے۔ بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا بدعت کیا وہ تو بتائیے، تبھی تو فتویٰ لگے گا۔ بھائی جیسے ہر وہ جو معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث کا بچہ جو ہے، معراج ربانی تو اہل سنت ہیں بھائی، ان کو کہاں بدعتی آپ کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت ہے معراج ربانی، اور کیا؟ اب وہ ایک کالا سا وہ دیو، کیا وہ کالے کالے سے کیا نام ہے ان کا؟ بھائی تھوڑا زور سے بولیں گے بھائی، آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی۔ یہ کالے کالے سے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ موٹے سے ہیں بھائی، پتہ نہیں۔ معراج ربانی ہے، کون ہے وہ؟ الحمدللہ معراج ربانی حافظ اللہ تو اتنے گورے ہیں کہ شاید ہی میرے میں بریلیوں کی جماعت میں کوئی اتنا گورا ہو۔ اچھا، خیر چلیے، کالا ہو گورا ہو یہ سب پیمانے آپ کے وہاں ہوتے ہیں، ہمارے وہاں میرے بھائی جو انسان کی جو پہچان ہے
वो होती है उसकी अकीदा तौहीद से, उसके तकवे से। मैं जो है उनकी एक पहचान बता रहे हैं, काले से हैं, पगड़े से हैं, क्या नाम है? काले तो आला हजरत भी थे, तो क्या हम आपको ऐसे पहचान बताएंगे? वो जो काला काला आपका इमाम था, तो ये कोई पहचान होती है क्या? आप उनका नाम बताइए, बात नाम नहीं याद है तो आगे बात कीजिए। ये तो कौन है, उन्हीं से तो बात हुई नहीं, काले तो हैं। अरे भाई आप दुनिया, आप वो कौन है ये कौन है उसके चक्कर में क्यों पड़े? आप कौन है, आप अपने आप को पहचानिए ना। क्यों भड़क रहा है, ये क्यों भड़क रहा है यार? नहीं भड़क नहीं, आप लोग की मेरे भाई, जब आप लोग की इस्लाह करने की कोशिश करो तो आप लोग दूसरों पे भाग जाते हो। अरे तो मतलब कह दो खुद ना, नाली में पड़े रहेंगे लेकिन दूसरे से कहेंगे कि उसको समुद्र से निकालो। अरे पहले यार, आप तो नाली से बाहर आ जाओ, बाद में दोनों लोग मिलकर उसको समुद्र से निकालेंगे ना। अच्छा अच्छा, ये टाई पहनना क्या है? तो टाई पहनना भी तो बिद्दत हुई। भाई टाई पहनना ना ये सुन्नत है ना ये बिदअत है, ये एक एक तरीके का लिबास है जो जायज है। अच्छा, टाई पहनना, टाई पहनना जायज है, पैंट पहनना जायज है, शर्ट पहनना जायज है। और तमाम आज के बरेलवी जो नौजवान हैं वो अपने निकाह में, शादी में या अपने भाई की शादी में बारात में जाते हैं तो कोट पैंट टाई पहन के ही जाते हैं। कोई बरेलवी जो अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हो वो इसका इनकार ही नहीं कर सकता कि हम बरेलवी कभी जिंदगी में कोट पैंट टाई पहना ही नहीं है। सब पहनते हैं कोट पैंट टाई, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, सब लोग कोट पैंट टाई पहनते हैं। दिस इज अ फॉर्मल क्लॉथ। अरे यार तुम भड़क गए। नहीं भड़के नहीं भाई, हम तो आपको समझा रहे हैं ना, थोड़ा जब हम समझाते हैं तो थोड़ा अच्छे अंदाज में समझाते हैं। जैसे आप पहले हदीस, ठीक है, आपका तो जो एक हाथ में कुरान एक हाथ में हदीस होता है, तो आप एक हाथ में कुरान होता है, एक हाथ में हदीस होता है और पैरों में 2 जूते होते हैं, एक से शिर्क को लात मारते हैं, एक को बिदअत से लात मारते हैं। पूरा बोला कीजिए। अच्छा, तो फिर एक को शिर्क से लात मारते हैं, एक को बिदअत से लात मारते हैं जी। तो फिर ये टाई और कोट पैंट वालों को लात मारो। तो भाई टाई और कोट पैंट पहनने को अगर कोई मेरे भाई हराम साबित कर दे तो 1,000 रुपए का नगद हमसे इनाम ले जाए और इंशाल्लाह हम बरेलवी हम बनने को तैयार हैं। तो जो आपने तरीका भी जो आपने बताया था, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, जो तरीका हमें नहीं बताया, उन्होंने जो तरीका बताया उससे अपनाओ ना। भाई बिदअत की तारीफ आपकी समझी में नहीं आई तो इसमें हमारी क्या गलती है? आला हजरत के नजदीक अहमद रजा खान, उनके नजदीक जो बिदअत की तारीफ है वो ये है कि दीन में ऐसा काम इजाद करना जिसकी जो असल है, हकीकत है, बुनियाद है, वो मौजूद ना हो। तो कोट पैंट टाई, पैंट शर्ट, जीन्स, लोअर, टी शर्ट, शर्ट, ये पहनने की जो मेरे भाई बुनियाद है वो कुरान हदीस में भाई ये मौजूद है। पहन सकते हो भाई? हाँ पूछिए भाई, हम जवाब दें, आपको साबित करें। कुरान से पहन सकते हो भाई? कुरान में तो मेरे भाई बकायदा जो ये शर्ट है उसका अल्फाज आया है नहीं, कमीज का। टाई 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 तो कहा जो टाई पहन सकते हैं। हाँ कहा है ना मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान में जो कमीज है उसके ताल्लुक से आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को या मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, यूनुस या यूसुफ अलैहिस्सलाम में से थे, तो उनकी जो कमीज थी, हाँ सॉरी याद आ गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो भागे तो जो फिरौन की बीवी थी उसने यूसुफ की जो कमीज थी उसको पकड़ा रोकने के लिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए तो उनकी जो कमीज थी वो फट गई। तो ये तो मेरे पे कुरान में आता है कमीज का जिक्र। टाई 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 कमीज से चलेगा ना? अरे टाई का अल्फाज देखिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमको एक एक चीज का जो नाम है, अल्फाज है, वो कुरान में दिखाओ, तो उसको अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। अल्फाज आपको नहीं मिलेगा। अब कल को आप कह दोगे जो हम समोसा खाते हैं समोसे का अल्फाज दिखाओ कुरान में, हम बिरयानी खाते हैं बिरयानी का अल्फाज दिखाओ कुरान में, हम कुलचे नहारी खाते हैं तो कुलचे नहारी का अल्फाज दिखाओ कुरान में। तो ये सब मेरे भाई इसको कहते हैं जो पागल आदमी होता है वो ऐसी बातें करता है। कुरान में भी साफ साफ कह दिया हर हलाल चीज खाना जाएगा, जो चीज हलाल है वो खाना जाएगा। तो हाँ तो नाम क्या है समोसे का?
ارے تو یار سمجھو حلال نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ ہاں اب آئے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے میرے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو لباس پہننے کے جو آداب ہیں اس کے جو اصول ہیں وہ یہ بتایا کہ جو مرد ہے وہ عورت کی لباس نہ پہنے اور عورتیں آدمیوں کی لباس نہ پہنے. اتنا کپڑا باریک نہ ہو کہ انسان کے جو بدن کے اندر کی جو کھال ہے وہ کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھ لے. ایسے بھڑکاؤ کپڑے نہ پہنے کہ اگر جو میل ہے وہ فیمیل کو اٹریکٹ کرے یا جو فیمیل کے کپڑے ہیں وہ میل کو اٹریکٹ کریں. ایسے کپڑے نہ ہوں کہ ایک دم چست ہوں جس سے آپ کے بدن کا جو فگر ہے ڈھانچہ ہے وہ پتہ چلے. مرد ہے تو جب وہ کوئی پیجامہ پینٹ یا کچھ بھی پہنے تو اس کا جو وہ اظہار ہے وہ ٹخنوں کے اوپر رہنا چاہیے. آدمی جو مرد ہے وہ سونے کے کپڑے نہ پہنے ریشم کے کپڑے نہ پہنے. ٹھیک ہے. اور جو کافروں کی جو وہ ایسا لباس پہنتے ہیں ویسا لباس نہ پہنے جیسے جعفرانی کلر کا بھگوا کلر کا. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے جو اصول ہیں وہ بیان کر دیے. اب مانیے میں کسی میرے بھائی ٹیلر کے پاس گیا اور میں نے انہی اصول کے اعتبار سے میں نے اس سے کہہ دیا میرے لیے ایک بڑھیا کوٹ پینٹ بھائی سل دو اور کوٹ اتنا ڈھیلا ہے کہ میرے بدن کے اعضاء نہیں پتہ چل رہے. کوٹ کا جو کپڑا ہے وہ اتنا موٹا ہے کہ بدن کے اندر کی جو کھال ہے وہ بھی نہیں دکھ رہی. کوٹ کے ساتھ جو پینٹ ہے وہ الحمدللہ ایسی ہے کہ وہ ٹکنے کے اوپر آ رہی ہے. تو کیا اس میں دقت ہے؟ نہیں کیا دقت کیا ہے بتائیے نا. دقت یہ ہے جو ہے جو یہودیوں کا جو غیر مسلم اس میں جو ہے جعفرانی کا جو دیا یہودی غیر مسلم آج کل کوٹ پینٹ کا ہی پہننا مسلمان کا وہ مذہبی ان کا لباس نہیں ہے. اور کیا ہے عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ تو ان کے پادریوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ توپ پہنتا ہے توپ. ٹھیک ہے. آپ اصل میں میرے بھائی دنیا سے انجان ہیں اور دین کا بھی آپ کو کچھ کوڑی کا بھی علم نہیں ہے. اس وجہ سے آپ بیکی باتیں کر رہے ہیں. جو پادری ہوتے ہیں چرچ کے وہ پوپ پہنتے ہیں پوپ. ارے جو باقی کے ہوتے ہیں یہودی کو کیا پہنتے ہیں؟ ارے یہودی اور عیسائی کے جو میرے بھائی جو پوپ ہوتے ہیں پادری ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں توپ یعنی کہ ایک دم جھبا. وہ جھبا پہنتے ہیں نہ کہ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود جائیے گا چرچ میں کبھی. ٹھیک ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے گا. کوٹ پینٹ ایسا میرے بھائی لباس ہے یہ ہوتا ہے فارمل کپڑا یعنی کہ